अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, समझने का एक अलग जाविया। लंबी थी गम की शाम मगर शाम ही तो थी। बांग्लादेश में 15 साल बाद जमहूरी आमरीत की काली रात खत्म हुई। 2024 का आगाज हुआ तो बांग्लादेश में हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन 2024 के इख्तिताम पर सब कुछ बदल चुका है। ये कहना चाहिए कि साल का तो इख्तिताम है, लेकिन बांग्लादेश में एक नए दौर की शुरुआत है। आज बांग्लादेश की आवाम को उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, जिसका मंबा वो मशल है जो नौजवानों के हाथ में है और रास्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस दिखा रहे हैं। इस मशल को जला बख्शी थी तालिबे इल्मों ने। ये वो नस्ल थी जो अवामी लीग के फरेब और पाकिस्तान मुखालिफ झूठे बयानिए के झांसे में नहीं आई। उन्होंने 15 साल सिर्फ और सिर्फ इस्तेहसाल का दौर देखा, एक जमहूरी आमरीत का दौर देखा। दुनिया की नज़र में एशियन टाइगर दरअसल वो सांप था जो अपने ही बच्चों को निगल रहा था, और दुनिया पर यह हकीकत उस वक्त खुलकर सामने आई जब हसीना वाजिद ने अपने ही मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमारों को महज अपना हक मांगने पर गोलियों से भून डाला। लेकिन वो भूल गई कि जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ढाका से शुरू होने वाला तलबा का कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज एक बड़ी तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें सबसे अहम किरदार था 26 साला नौजवान नाहिद इस्लाम का। ढाका यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का तालिब इल्म जो हसीना वाजिद की पॉलिसियों का मुखालिफ था। इन पॉलिसियों के खिलाफ उसने जून में आवाज़ उठाना शुरू की। मजीद तालिब इल्म उसके गिर्द जमा होने लगे और एक ऐसी बड़ी तहरीक शुरू हो गई जो आगे चलकर 5 अगस्त को हसीना वाजिद के 15 साला इक़्तिदार के खात्मे की बुनियाद बन गई। इन 2 महीनों में हुकूमत ने नाहिद इस्लाम को दहशतगर्द भी करार दिया, उस पर क्रैकडाउन भी किया, गिरफ्तार भी किया, तशद्दुद भी किया। जमहूरियत के लिबादे में छुपी आमराना सोच की हामिल हसीना वाजिद ने 26 जुलाई को नाहिद इस्लाम की गिरफ्तारी और तहरीक दबाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक हालात बदल चुके थे। पुलिस खौफजदा हो चुकी थी, तालिब इल्म आगे बढ़ते रहे और हुकूमत पसपा होती गई, और ये पसपाई आखिर में हसीना वाजिद के फरार पर ख़त्म हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हालात चंद दिनों में पैदा हुए थे या इनका कोई माजी भी था? क्या बांग्लादेश में चंद दिनों में तब्दीली आई थी या कोई लावा था जो पहले से पक रहा था? देखिए, किसी भी जमहूरी हुकूमत में अगर एक हुकूमत जो है वो 2 से 3 टर्म्स पूरी कर लेती है तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। इस वजह से कि बहुत से वादे जो हुकूमतें करती हैं, हमारे जैसे वो गरीब मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं, वो पूरे नहीं होते। और जो वादे इलेक्शन से पहले किए जाएं, अगर वो पूरे ना हो तो फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो गुस्से का एलिमेंट है, अगर फर्ज किया एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो लोग जो है वो अपने लीडर्स के ऊपर उनका एतबार जो है कम होता जाता है। और साथ साथ दूसरी तरफ ये होता है कि जिस तरह हमने बांग्लादेश के अंदर भी देखा कि जो सक्सेसिव उनकी हुकूमतें, उनकी चौथी हुकूमत बनी थी, तो उसमें जो वोट काउंट है उनका वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। कि किसी जमाने में वो इलेक्शन जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो 100% जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थे, लेकिन भारत 70% से ज्यादा वोट पड़ा था, 75% से ज्यादा वोट पड़ा था, वो आखिर में जाके तकरीबन 44% रह गया था। तो असल वजह ये है कि वो हुकूमतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटोरियल होती जाती हैं। वो दूसरी जो फोर्सेज हैं पॉलिटिकल, उनको कर्टेल करने की कोशिश करती हैं, और इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। कौमों में खुशहाली मेहनत से आती है, नारों से नहीं। लिहाजा जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और अवामी लीग की हुकूमत बन गई तो आवाम को दूर दूर तक वो मुस्तकबिल नज़र ना आया जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। शेख मुजीब सकूत ढाका तक बंगालियों की महरूमी पंजाब के सर डाल देते थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी बांग्लादेश के लोगों की किस्मत न बदली। अवाम क्यों पसमानदगी और महरूमी से बाहर नहीं आ रहे थे, उसका जवाब उनके पास नहीं था। हुकूमत बजाय अवाम को साथ लेकर चलती, अवामी लीग ताकत के नशे में सियासी जमात से गुंडा पार्टी बन गई और उसके कारिंदों ने मुल्क भर में कब्जे शुरू कर दिए। मुल्क में करप्शन और गुंडागर्दी आम हो गई। शेख मुजीब भारत की सफ में खड़े हो गए और अपनी ही फौज के खिलाफ हो गए। लेकिन इस खेल का अख्तिताम उस वक्त हुआ जब 15 अगस्त 1975 की रात को फौज का एक दस्ता धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा और शेख मुजीब को उनके ख़ानदान, मुलाजमीन और दोस्तों समेत कत्ल कर दिया। बांग्लादेश में उसके बाद अनारकी का दौर शुरू हुआ और ये मुख्तलिफ वक्फों के साथ जारी रहा। हसीना वाजिद ने 1981 में सियासत शुरू की। ये अपने वालिद की जमात अवामी लीग की सरबराह बनी और इंतकाम की आग लिए मारती धारती आगे बढ़ती चली गई। देखिए, उनकी जो हिस्ट्री है वो तो स्टार्ट होती है 1971 से, जिस वक्त उनके वालिद जो है फाइनली उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दे के पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग थी
اس میں ساتھ دیا تھا، مکتی باہنی کے لیڈر تھے، یہاں پہ گرفتار تھے. تو وہ جو ہسٹری ہے، اور اس کے بعد جو 5-6 سال جب تک وہ بنگلہ بدو رہے، یعنی ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ فادر آف دا نیشن ہیں. اور ان کے ساتھ جس طرح پھر بنگلہ دیش کی آرمی نے ہی ان کو جو ہے ایکشن کر کے مارا، تو اس وقت اگر حسینہ واجد جو ہیں وہ خود بنگلہ دیش میں ہوتی تو یہ بھی ماری جاتی. یہ چونکہ لندن میں پڑھتی تھیں تو اس وجہ سے یہ بچ گئیں. حسینہ واجد کے پاس موقع تھا غلطی سدھارنے کا، نفرت کی سیاست ترک کر کے محبت کا بیانیہ بنانے کا، مگر حسینہ بدقسمتی سے نفسیاتی طور پر 1975 سے آگے نہ بڑھ سکی. ان کی پاکستان سے نفرت کی وجہ سے بھارت کا آشیرواد ہمیشہ ان کے سر پر رہا. بھارت کو خوش کرتی حسینہ واجد اپوزیشن جماعت اسلامی اور پاکستان کے ہمدرد بہاریوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کرتی چلی گئیں. جماعت اسلامی کے درجنوں رہنماؤں کو پھانسی لگا دی گئی. خالدہ ضیاء کو 2018 میں جیل میں پھینکا گیا اور وہ اس کے بعد باہر نہ آ سکی. سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو غم و غصہ ہے اس کو ریشنلائز نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ بہت ساری فورسز جو اس وقت بھی بنگلہ دیش کی حامی فورسز نہیں تھیں اور شاید پاکستان کی سپورٹ کرتی تھیں، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا دوسری فورسز تھیں بنگلہ دیش کے اندر، جن کا خیال تھا کہ 71 کا واقعہ جو ہے وہ 100% جینوئن نہیں ہے، تو ان کے خلاف ان کا جو غم و غصہ ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو فوری طور پہ بنگلہ دیش کے اندر یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی محبت میں کوئی لوگوں نے جلوس نکالے ہوں، لیکن ایسی آوازیں جو ہیں وہ سننے میں آئیں جہاں پہ لوگوں نے، جو وہاں کے پروفیسرز ہیں اور پولیٹیکل پنڈتس ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے مجیب الرحمان جو ہے وہ بالکل بنگلہ دیش کے فادر آف دا نیشن ہوں، لیکن آپ یہ فیکٹ جو ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اگر وہ 1947 کے اندر پاکستان نہ بناتے تو پھر 71 میں بنگلہ دیش بھی نہ بنتا. تو وہ جو غلطیاں ہیں ان کو لے کے حسینہ واجد کا جو غصہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور انہوں نے پھر جس طرح سلوک کیا ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ، جس طرح ان کو مارا ہے، جس طرح ان کو بند کیا ہے، جس طرح ان کو غائب کیا ہے، تو وہ جو غصہ ہے، اور پھر چونکہ اس میں ہیلپ جو ہے ان کو ساری کی ساری ہندوستان سے ملی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا 71 کے بعد کہ ہم نے آج جو نظریہ پاکستان ہے اس کو جو ہے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. تو وہ جو ہسٹری ہے، اینگر بیس ہسٹری، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکی باوجود اس کے کہ وہ بنگلہ دیش کی 4 دفعہ وزیر اعظم بنی ہیں. تو ایک تو ان کا جس طرح ان کا خاندان جو ہے وہ قتل ہوا اور ان کے اپنے لوگوں نے قتل کیا، اس کو نہیں بھولا. وہ اپنے بجائے اس کے کہ وہ انٹروسپیکٹ کرتی کہ شاید ان کے خاندان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور پھر ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اس کو ایکسٹرنلائز کرتی رہیں، الزامات دوسروں کو دیتی رہیں. شیخ مجیب نے سکوت ڈھاکہ کے دوران عوام کو یقین دلایا تھا کہ ہم اگر مغربی پاکستان سے جان چھڑا لیں تو ہم خوشحال بھی ہو جائیں گے اور ترقی یافتہ بھی. وہ بنگالیوں کو بھارت کے قریب بھی لے آیا تھا، اور اس کھیل میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ بنگالی بھارت سے نفرت کرتے ہیں. یہ مغربی پاکستان کے ساتھ 24 سال نکال گئے ہیں، مگر یہ بھارت کے ساتھ 10 سال بھی گزارا نہیں کر سکیں گے. اب پاکستان جو ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ صرف اور صرف بنگلہ دیش کے اندر ان کی جو حکومت تھی حسینہ واجد کی، وہ صرف ایک لینز سے دیکھتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر جو ہسٹوریکلی اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے بڑے ظلم اور ستم کیے ہوئے تھے اور پولیٹیکلی ایک جبر کا سین تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی، وہ اس لینز سے باہر نہیں نکل سکی. 2024 میں بنگلہ دیش کی سیاست میں اس وقت ہلچل ہوئی جب پرتشدد مظاہروں اور ان میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئیں، لیکن جاتے جاتے الزام امریکہ پر ڈال گئیں. لیکن وہ اس بات پر اب مزید پردہ نہیں ڈال سکتی تھیں کہ بنگلہ دیش کی عوام میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات کس حد تک بھڑک چکے ہیں، اور امریکہ کے خلاف بیان بازی ان کے لیے صرف ہزیمت کا باعث بنے گی اور سوائے نقصان کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. حکومت گری ہے اور بھاگنے میں مجبور ہو گئی ہیں، تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ وہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ میرے سے ایک جزیرہ مانگ رہا تھا خلیج بنگال کے اندر. ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بھی اس ریجن کے اندر کوآڈ کی صورت میں، جو آپ نے گروپ کا نام سنا ہوگا، جو آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا اور جاپان کے اوپر ہے، اور وہ ساری کی ساری جو آنے والے سالوں کی جو پالیٹکس ہے ہائی سیز کی انڈین اوشن میں، اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ ڈیگو گارشیا کے علاوہ جو ان کا اسپیشلی ملٹری اڈا ہے اس کے علاوہ اور فٹ ہولز کریٹ کرے. اور 2018 کے اندر 2018-19 میں جو کانفرنس ہوئی تھی سنگاپور میں، اس میں جو امریکی ڈیفنس سیکرٹری تھے جیمز میٹس،
انہوں نے موجودگی میں یعنی نریندر مودی کی موجودگی میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ ہم آج سے اس خطے کا نام جو ہے وہ ایشیا سے پیسیفک سے بدل کے انڈو پیسیفک رکھ رہے ہیں، اور ہم ایک ملک کو یہاں پہ جو ہے وہ بدماشی نہیں کرنے دیں گے ساؤتھ چائنا سی میں، اور یہاں پہ ان کا اشارہ چائنا کی طرف تھا۔ تو اب اگر فرض کے وہ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ میں نے وہ جزیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس لیے امریکہ جو ہے اس نے میری رجیم چینج کی اور نکالا وہاں سے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو امریکہ نے فوری طور پہ جو ڈینائی کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس ساری ڈیولپمنٹ کے اندر وہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، دیکھیں یہ دو پوائنٹس کے اندر ایک حسینہ واجد کا پوائنٹ آف ویو ہے، دوسرا جو ہے وہ امریکہ کی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور دونوں بالکل ایک دوسرے کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو سچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سچ تو صرف یہی ہے کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کے سارے جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو اپوزیشن ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ امریکہ کو تو فائدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ حسینہ واجد کے یہاں گرنے سے چونکہ ہندوستان کا نقصان ہوا ہے اس ریجن کے اندر، اور سارک کنٹریز میں ہندوستان جو ہے وہ کمپلیٹلی اکیلا رہ گیا، یعنی مالدیپ نے اس کو اپنی فورسز نکالنے کا کہا، بنگلہ دیش جو ہے حسینہ واجد سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ان کی سپورٹر وہ گر گئی یہاں پہ، نیپال اور بھوٹان کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات جو خراب ہیں۔ تو اگر فرض کیا اس کے اندر ان کی حکومت گری ہے تو پھر تو فائدہ چائنا کا ہے جو اس ریجن کے اندر جو ہے اپنا انٹرسٹ بڑھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں اب جو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے کہ اب آپ کی حکومت گر گئی ہے اپنی غلطیوں سے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطیوں کو مانیں اور تسلیم کریں، اور اب جو آنے والے حالات ہیں جہاں بنگلہ دیش نے مانگ لیا ہے آپ کو واپس ہندوستان سے، کسی اور ملک نے آپ کو جو ہے وہ پناہ دینے کی آفر نہیں کی، جو آپ نے کوششیں کی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، تو اس میں یہ الزامات اس طرح کے جو ہیں وہ اگر فرض کیا کل کو ویسٹرن یورپین کنٹری میں جانا چاہتی تو وہ سارے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ان کو نہ لیتے ان کو، تو جو ان کی اسائلم کی کوشش ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرف جائے گی، لیکن فی الحال جو ہے ان کا یہ الزام جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کو جو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی جو عمران خان ہے جس وقت ان کو حکومت گرنے والی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیاں مانتے، انہوں نے یہ کہا کہ رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ سے ہوئی ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ والا، اور اب جو ہے وہ امریکہ کی مدد چاہ رہے ہیں واپس آنے کے لیے۔ اب بنگلہ دیش کے لوگوں کو دوست اور دشمن کی پہچان ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش جمہوری عامر کے دور سے باہر نکل آیا ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ڈھاکہ اور اسلام آباد کے تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، سفارتی اور کاروباری سطح پر رابطے بڑے ہیں۔ دونوں ملکوں کی علاقائی اور خارجہ پالیسی میں خاصی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات مزید گہرے ہونے چاہیے۔ ایک طرف بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے تو دوسری جانب اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ایک جمود کے ٹوٹنے کے بعد کیا پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ مستقل تعلقات بنا پائے گا؟ دو ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بائی لیٹرل ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک تو یہ سوچنا پڑے گا کہ 1971 کے بعد سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، تو جس طرح ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تو بنگلہ دیش بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ہمیں جو ہے نا وہ جذبات کی بیس کے اوپر، چونکہ غلطیاں زیادہ سخت ہوئی تھیں، جذبات کی بیس پہ معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹ۔ یہ دنیا جو ہے وہ ریئلزم کا گیم ہے، ایموشنلزم کا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے اپنی کامنالٹیز ڈھونڈ کے ان میں آپس میں ٹریڈ کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ کاٹن کنٹری نہیں ہے، تو پاکستان چونکہ اس کی میجر ایکسپورٹ جو ہے اپارٹ فرام رائس اور کاٹن اور بڑی نہیں ہے، تو وہ ایک ڈیفینیٹلی مارکیٹ ہے۔ اور پھر اگر حالات بڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسی گروپس ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اپنی، جب پاکستان میں حالات 90s میں خراب ہوئے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، تو کسی زمانے میں دنیا کے جو بڑے برانڈز ہیں وہ سارے کے سارے لاہور اور کراچی میں بن رہے تھے، اور پھر وہ یہاں سے انہوں نے اپنا کام شفٹ کیا، تو بہت ساری امپلائمنٹ جو ہے یعنی پاکستانی کمپنیز نے اپنی جو فیکٹریز ہیں وہ بنگلہ دیش میں اور ایجپٹ میں اور جارڈن میں لگائیں، تو دوبارہ سے وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور جب اگر فرض کیا کمپنیز پاکستانیز ہوں گی اور امپلائمنٹ کریٹ کریں گی بنگلہ دیش میں، تو ایک بھائی چارے کی فیلنگ جو ہے وہ تو کریٹ ہوتی ہے۔ عوام کا خون چوستی حسینہ واجد اور ان کی اشرافیہ حکومت کے ظلم کا سورج بھی آخرکار 2024 میں 15 سال بعد غروب ہو گیا۔ انہیں خطے کی طاقتور ترین خاتون کہا جاتا تھا، مگر وہی آمریت پسند مزاج رہنما فرار کے وقت آنسوؤں میں ڈوبی نظر آئیں۔ شیخ حسینہ نے جس ڈاکٹر محمد یونس کو غریبوں کا خون چوسنے والا قرار دیتے ہوئے کرپشن کی بنیاد پر جیل میں ڈالا تھا،
وہ जेल से निकलकर अबूरी हुकूमत के निगरान वजीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन वो बांग्लादेश को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे? देखिए, फिलहाल तो बांग्लादेश मुझे लगता है कि अगले आने वाले 1-2 साल जो है उसकी पोजीशन जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जिनको हम मुसलसल कोट करते थे कि वहाँ जो इकोनॉमी है, जो कि एक फैक्ट भी था शुरू में, वो बेहतर हुई है और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो इम्प्रूव हुए थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश के अंदर, जो उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व थे वो बढ़ रहे थे। इस तरह लगता था कि एटलीस्ट ढाका की हद तक बाज़ इलाकों के अंदर जो है जो गुर्बत है वो कम हो रही थी, क्योंकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है स्पेशली, उसके अंदर बेपनाह इन्वेस्टमेंट थी सारी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। लेकिन सवाल ये है कि अगर फर्ज के कोई भी हुकूमत जो है बैक टू बैक 3 दफा हुकूमत जीते, और तो कहीं ना कहीं तो आपको वो जो है जो आप समझिए जो पॉलिसीज की कंटिन्यूटी है वो मटेरियलाइज होती नजर आती है। लेकिन अब वो सारी की सारी जो है वो बड़ी बुरी तरह हर्ट हुई कोविड में, जिस वक्त सारी दुनिया के अंदर जो इस तरह की इंडस्ट्रीज थी उन पे असर पड़ा है। तो वो फौरी तौर पे इसमें क्या हुआ कि इन्फ्लेशन का इजाफा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, और वो गम गुस्सा जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो स्पायरल हुआ। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत एक मुश्किल मकाम पर खड़ी है। उसने जमहूरियत को फ़रोग़ देने और बड़े पैमाने पर इंतज़ामी इस्लाहात के प्रोग्राम के साथ आवाम की तवक्कुआत बढ़ा दी हैं। अगर इस्लाहात के अमल में ताख़ीर हुई और मुल्क की लड़खड़ाती हुई मईशत में बेहतरी ना आई तो शायद अबूरी हुकूमत के बारे में आवाम का सब्र टूटने लगेगा। छोटा सा वक्फा हमें लेना है। वक्फे के बाद जब हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे तो वर्ल्ड वाइज में कुछ और ख़बरें शामिल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। जंग का आगाज हो चुका है। 2024 का आखिरी सूरज गुरूब होने तक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग आलमी सतह पर एक अहम मसला बनी हुई है। लड़ाइयाँ जारी हैं, महाजों में तब्दीली आ रही है और मुज़ाकराती कोशिशें भी चल रही हैं। इस जंग को तकरीबन 3 बरस होने वाले हैं और बिलाशुबा इस तनाज़े ने आलमी बरादरी को तकसीम कर दिया है। अपनी सालाना इख्तितामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस साल को एक तारीखी संग मील करार देते हुए कहा कि इस साल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के अपने अहदाफ के हुसूल की जानिब पेशरफ्त की। इसी माह वजारत दिफा के एक इजलास में पुतिन ने दावा किया था कि रूसी अफवाज ने महाज पर 179 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है और मुसल्लह अफवाज की तादाद बढ़ाकर 15 लाख एहलकारों तक पहुंचा दी गई है। उन्होंने फ़ख्र से ये भी कहा कि रोज़ाना 1000 से ज़ायद रज़ाकार फ़ौज के साथ मुआहदे कर रहे हैं। ताहम ये आदाद शुमार रूस को यूक्रेन पर कोई फैसला कुन बरतरी दिलवाने में नाकाम रहे। हालांकि ये जंग रूस चंद दिनों में जीतने की तवक्को कर रहा था। मॉस्को जो अब भी यूक्रेन के वसी इलाके पर काबिज है, इस साल कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सका। दूसरी जानिब यूक्रेन तमाम तर मगरबी मदद के बावजूद खुद भी कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं कर सका। इस जमूद ने माहिरीन को इसी बहस में उलझा दिया है कि आया ये जंग अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है या एक मुस्तकिल ताअत्तुल की सूरत इख्तियार कर चुकी है। देखिए, ये बात सही है कि इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जंग को, और पहले शुरू में जो मेरे ख्याल रशिया की जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो चंद महीनों में उस जंग को ख़त्म कर देंगे, वो नहीं हुआ। बल्कि सूरत हाल ये थी कि अब वो जंग जो है वो फैलती चली आ रही है और 2 साल हो गए जिसमें काफ़ी तबाही भी मची है। रूस और यूक्रेन अपने मोहलिक फ़ज़ाई हमलों में भी शिद्दत ला रहे हैं। नवंबर में अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को अमरीकी साख्ता तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल रूस के अंदर फ़ौजी अहदाफ पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ये वो कदम था जिसके बारे में मॉस्को ने तवील अरसे से खबरदार किया था कि इसके नतीजे में एक तबाहकुन रद्द अमल आएगा। जवाब में पुतिन ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे जिसके तहत जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के लिए मुकर्रर करदा हद को कम कर दिया और नवंबर में ही रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ जौहरी सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने दुनिया को एक नई और खौफनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। ये चलती तो नहीं रहेगी, लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि पहले शुरू में ऐसा मालूम होता था कि रशिया की इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत है, वो यूक्रेन को 2 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो मिस कैलकुलेशन थी रशियन फोर्सेस की और रशियन लीडरशिप की कि वो आसानी के साथ कर लेंगे। दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि यूक्रेन की मदद के लिए तमाम तकरीबन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ वो मुतहद हो गए थे। अमेरिका भी, और अमेरिका की मदद से जो है वहाँ पे बेतहाशा असला भी पहुँचा था और मतलब हर किस्म की मदद पहुँचती रही। तो वो एक लिहाज से जो है वो यूरोपियन एक जंग बन के रह गई है
اور اس کے نتیجے میں جو یوکرین کے پاس جو طاقت تھی وہ فوجی طاقت تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز وجہ یہ تھی. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل ماڈرن ہم نے جتنی بھی دیکھی ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے, چاہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو, کتنا بھی ہے, وہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے ملک پہ قبضہ کر لے. اور یہی چیز جو ہے رشیا ہم نے دیکھا تھا افغانستان میں جب رشین فورسز آئی تھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور جب جو ہے امریکہ نے 20 سال کی جنگ کے بعد جو ختم کیا افغانستان میں, تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت آسان نہیں ہوتا ہے کہ جنگ جیت سکے, چاہے کتنی بڑی بھی طاقت کیوں نہ ہو. نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ کو 1 روز میں ختم کرا دیں گے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہہ چکے ہیں کہ وہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یوکرین جنگ کے خاتمے پر ممکنہ مذاکرات میں مفاہمت کے لیے تیار ہیں, اور یوکرینی حکام کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھی ان کی کوئی شرط نہیں ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین تنازع کو تیزی سے ختم کروانے کا عزم ظاہر کیا ہے, لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی ایسی تفصیل نہیں دی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ یہ مقصد کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک دن میں تو کوئی نہیں رکوا سکتا ہے, لیکن میرا خیال یہ کہ خود یوکرین پہ بھی ایک دباؤ پڑے گا کہ اب امریکہ اس طرح کی مدد نہیں کرے گا یوکرین کی یا جو فوجی اصلاح دینے کی جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے مل رہی تھی. ایک اور اشاریہ بھی یہی ملتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے یہ بھی ان کو الاؤ کر دیا تھا یوکرین کو کہ جو امریکہ کے پرووائڈڈ میسائلز ہیں وہ رشیا کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے 2 سال تک انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی, وہ ایک لحاظ سے صرف ڈیفینسو اس کے لیے کیا تھا. لیکن جب یہ انہوں نے یہ اجازت دی تو اس کے اچھے خاصے اور اثرات بھی پڑے ہیں. اور ٹرمپ کی طرف سے جب بیان آیا تھا وہ اس کی مذمت کی تھی کہ امریکن اسلحہ یا میزائل جو ہیں وہ رشیا کے اوپر استعمال کے لیے حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پہ یوکرین کے بارے میں امریکہ کی پالیسی اتنی جو ہے جارحانہ نہیں ہوگی جیسے کہ بائیڈن کے زمانے میں تھی. اس جنگ کے باقی ممالک پر بھی اثرات کافی گہرے ہیں. امریکہ اور یورپی یونین نے روس پر سخت پابندیاں عائد کی اور یوکرین کی حمایت کی. دوسری جانب روس نے مغربی ممالک پر الزام لگایا کہ وہ اس کے قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جنگ کے دوران ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا مہاجرین کا بحران پیدا ہوا ہے. ترکی اور ہندوستان کے لیے ایک طرف کھائی اور دوسری طرف سمندر والا معاملہ ہو گیا ہے. دونوں ممالک نے حال ہی میں روس سے انتہائی جدید میزائل شکن ہتھیاروں کی خریداری کی تھی. ہندوستان کے لیے تو صورتحال اور بھی نازک ہے کیونکہ امریکہ اس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور دوسری طرف روس سب سے بڑا ملٹری پارٹنر. بھارت کا رشیا کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں. جب سوویت یونین جب تھی اس وقت سے ان کے زیادہ انحصار جو بھارت کی ایئر فورس کی تھی وہ رشیا یا اس وقت کی سوویت یونین پہ تھا, اور یہ جو ہے وہ تعلقات برقرار رہے تھے. اور ابھی بھی کافی حد تک جو ہے جو اسلحہ جو ہے یا دوسرے اور دفاعی جو چیزیں ہیں وہ اب رشیا سے ہی اب بھارت لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کی نے اپنی جو ایک اس وقت جو صورتحال بن کے آئی ہے ایک مرکزی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وجہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ رشیا کے ساتھ اس نے تعلقات برقرار رکھے. کبھی بھی بھارت نے باوجود امریکہ کے پریشر سے کبھی کنڈم نہیں کیا رشیا کی جارحیت کو. دوسری بات یہ تھی کہ خود امریکہ کی پوزیشن بھی بہت عجیب سی بن کے آ گئی کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھارت کی طرف ایک لحاظ سے جو سمجھا جاتا تھا کہ بھارت اس کے لیے ایک اسٹریٹجک الائی ہے, اور خاص طور پہ چائنا کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ کاؤنٹر بیلنس کر سکے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دوسرے ممالک میں جب رشیا پہ سینکشن لگائی تو دوسرے ممالک پہ بھی اس پہ پابندی تھی کہ وہ رشین آئل اور رشین کے ساتھ جو اور یہ سامان جو کرتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں وہ نہیں لیں گے. لیکن بھارت کے لیے جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کو وائیور مل گیا امریکہ سے. صورتحال یہ بن کے آئی کہ بھارت سب سے بڑا امپورٹر آف رشین آئل بن گیا, اور وہاں پہ ریفائن کر کے جو ہے وہ وہاں پہ دوسرے ممالک کو بھی بیچنا شروع کیا. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جنگ میں بھارت کو بھی فائدہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اس نے بعد میں جب ایک لحاظ سے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک تنقید کا نشانہ ہوا تو وہ یوکرین بھی گئے, زیلنسکی سے ملاقات بھی کی. لیکن بھارت کی ابھی تک پوزیشن یہی رہی ہے کہ رشیا پہ تنقید نہیں بلکہ کوشش یہ ان کے ایک نیریٹو جو بن کے آیا کہ اس کا کوئی پیسفل حل نکلنا چاہیے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے اب ایسے نہج پہ پہنچی ہے جہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ روس کے متعلق اس کے وہ جارحانہ رویہ نہیں ہے جو کہ اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تھا، اور یہ کئی ایک اشارے بھی ملے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں، اور ابھی جو میں نے دیکھا تھا چند دنوں پہلے صدر پیوٹن کا بھی بیان آیا تھا کہ وہ بھی مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی کے بعد سے خود یوکرین گورنمنٹ پہ بھی پریشر پڑے گا کہ وہ کسی بھی ایک لحاظ سے کوئی مفاہمت پالیسی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ یورپین ممالک جو کہ اس کی مدد کر رہے تھے یوکرین کے اب تک، ان میں بھی ایک حد تک ایک جس کو کہتے ہیں ایگزوشن سی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کہ 2025 میں کوئی اس کا ایک حل نکل آئے گا۔ حل تو یہ کم از کم یہ جنگ کے سیز فائر ہونے کے خاصے امکانات موجود ہیں۔ یہ جنگ شمالی کوریا اور روس کے درمیان تعاون میں بھی تیزی سے اضافے کا باعث بنی ہے، یہاں تک کہ اکتوبر 2024 میں یہ تصدیق ہوئی کہ شمالی کوریا نے روسی افواج کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ شمالی کوریا اور روس کا تعلق اب ایک طویل مدتی اسٹریٹجک اور نظریاتی شراکت داری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق یہ ابھرتی ہوئی شراکت داری عالمی برادری کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ نہ صرف خطے میں تنازعات کے امکانات کو بڑھا سکتی ہے بلکہ موجودہ عالمی نظام کو کمزور کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ دیکھیے، بڑی ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ روس نے ایک بڑا پوائنٹ اسٹیبلش کیا کہ دنیا کے مغرب کے طاقتور ممالک نے مل کر ایک فیصلہ کیا اور نیٹو بنائی، اور نیٹو کے نتیجے میں ایک فیصلہ ہوا کہ کسی ایک ملک پر حملہ، تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہی وہ آئیڈیالوجی تھی جو اسلامی سربراہی کانفرنس میں ایک زمانے میں بڑی مسلم لیڈرشپ کی بھی تھی، شاہ فیصل اس میں شامل تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، قذافی تھے۔ بدقسمتی سے مسلمان تو اس پہ عمل نہیں کر سکے، لیکن نیٹو کی شکل میں مغرب نے ایک ایسی طاقت بنا لی جس کے نتیجے میں کسی ایک ملک پر حملہ، سب پر حملہ ہوگا اور اس کا دفاع سارے مل کر کریں گے۔ اور اسی طرح اب روس یہ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ہم یعنی نارتھ کوریا، ایران، روس اور غالباً چائنا بھی آگے چل کر مل کر ایک ایسا بلاک بنا لیں گے جس میں ایک ایسا معاہدے کی شکل دے دی جائے گی کہ ان میں سے کسی ایک پر حملہ بھی سب ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک نیٹو کے متبادل کے طور پر پلیٹ فارم بنتا نظر آ رہا ہے۔ نارتھ کوریا کے اندر، چونکہ نارتھ کوریا کہے یا نہ کہے، نارتھ کوریا ایک ایٹمی طاقت ہے، نارتھ کوریا کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، نارتھ کوریا کے پاس بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگی اعتبار سے بہت جدید ٹیکنالوجی آلریڈی ہے۔ تو یہ امریکہ کو بھی سمجھ ہے، یورپ کو بھی سمجھ ہے کہ ڈائریکٹ نارتھ کوریا سے جنگ کرنے کا رسک کوئی نہیں لے گا، اور اس حوالے سے اگر نارتھ کوریا اور روس اکٹھے ہوتے ہیں تو بہرحال ان کی کوشش یہ ہے کہ دنیا میں جو طاقت کا توازن ہے وہ زیادہ دکھایا جائے، اور نیو ورلڈ آرڈر کو، جس کو آپ سمجھیں کہ ایک جو سنگل پولر دنیا ہو گئی تھی، یعنی ایک طاقت کے زیر اثر آ گئی تھی، اس کی بجائے اب دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہو رہی ہے، یعنی کثیر الجہتی طاقتیں جو ہیں وہ اب دنیا کے اوپر ایک طرح سے حکمرانی کرتی ہیں۔ اس لیے وہ جو کولڈ وار کا زمانہ تھا، یعنی روس اور امریکہ کے دو گروپ تھے، کچھ لوگ روس کے گروپ میں چلے جاتے تھے، کچھ لوگ امریکہ کے گروپ میں، اور اس حوالے سے کولڈ وار کے اندر ڈیزائن تھا۔ آج اب پھر ایک بار کولڈ وار کا ہی منظر بن رہا ہے، لیکن اس کے اندر دو تین بڑی طاقتیں ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے مطابق، اپنے اپنے اسٹریٹجک فوائد کے مطابق اپنی اپنی پالیسی دے رہے ہیں، اور نارتھ کوریا اور رشیا کا جو اتحاد ہے وہ اسی لیے دنیا کو ایک پیغام ہے کہ اب امریکہ جس طرح پچھلے 20 سال سے اپنی منمانی کرتا رہا، جس ملک پر چاہا اس نے حملہ کر لیا، چاہے وہ عراق ہو، یمن ہو، افغانستان ہو، ہم نے دیکھا کہ مطلب کتنے لاکھوں لوگوں، تو اب اس انداز میں وہ کوریا پر کبھی بھی حملہ کرے گا تو اس کو روس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بنیادی پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے۔ دسمبر میں فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، سویڈن، ڈنمارک اور برطانیہ میں کیے گئے ایک سروے نے حیران کن حقیقت کو بے نقاب کیا۔ گزشتہ 12 مہینوں میں ان تمام ممالک میں یوکرین کی فتح تک اس کے ساتھ کھڑے رہنے کی عوامی خواہش میں واضح کمی آئی ہے، خواہ اس کا مطلب جنگ کو طویل کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ سروے کے مطابق ہر ملک میں اس تنازع کے لیے ایک متبادل حل کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ عوام اب ایک مذاکراتی اختتام کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ دنیا اب یہ چاہتی ہے کہ یہ تنازع اب کسی بھی طرح ختم ہو، لیکن کیا 2025 میں یہ ممکن ہے؟
میرا خیال اب نہیں، پہلی بھی ہو چکا تھا کہ یورپ تمام متحد ہو گیا تھا، ویسٹرن یورپ ممالک جو ہیں وہ یوکرین کے پیچھے تھے، لیکن جیسے میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ 2025 میں یہ جنگ اور آگے بڑھے گی. زیادہ امکانات اس بات کے لیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں فریق آئیں گے. ایک طرف میرا خیال یہ ہے کہ ایک ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی بھی کوشش یہی ہوگی، اور میرا خیال پیوٹن نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس چیز کو ختم کیا جائے. اور دنیا کے دوسرے اور ممالک کی طرف سے بھی ایک پریشر موجود ہے. چائنا نے کی بھی کوشش تھی کہ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ویسٹرن یورپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے زیادہ پھیلے گی. انسانیت دوراہے پر کھڑی ہے اور تمام ممالک کا مفاد اسی میں ہے کہ بڑھتی ہوئی جنگ کو بڑے پیمانے پر تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکا جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ 2024 میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا کیا ہوا. سپر ہیومن ویژن، اڑنے والی گاڑیاں، انسانی جذبات کی پیشگوئی کرتی مصنوعی ذہانت. 2024 ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمارے لیے بڑے بڑے دعوے اور وعدوں کے ساتھ شروع ہوا، اور دعووں اور وعدوں کے مطابق اس سال وہ کچھ ہوا جو انسانی تاریخ اور تہذیب میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جس میں دنیا نے کئی کامیاب تجربات دیکھے. ساتھ ہی ساتھ AI یا مصنوعی ذہانت کا ذکر بھی ہر جگہ چھایا رہا. پرسنل AI عروج پر رہی. ڈیپ فیک ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا. جنگوں میں AI کا استعمال کیا گیا. ہاں، البتہ اڑتی ہوئی گاڑیاں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جو کچھ اس سال دیکھا وہ کچھ اچھوتا ہی تھا. سب سے پہلے ذکر کریں گے چین کا. چین بلاخر اس تجربے میں کامیاب ہو گیا جس کی کوشش کئی سالوں سے جاری تھی. چاہے ناسا ہو یا آج کا مشہور زمانہ اسپیس ایکس، سبھی چاند کے اس پار جانا چاہتے تھے جہاں چین پہنچ گیا. چین نے اس سال لانگ مارچ 10 مون راکٹ کے اس انجن کا کامیاب تجربہ کیا جو آنے والے برسوں میں انسانوں کو چاند پر پہنچانے میں کردار ادا کرے گا. دوسری طرف اسپیس ایکس بھی پیچھے نہیں رہا. اس سال اسپیس ایکس کا تاریخی خلائی مشن 4 افراد کو لے کر خلا کی جانب روانہ ہوا، جو کہ پہلی کمرشل اسپیس واک تھی. اس تاریخی مشن کو پولرس ڈان مشن کا نام دیا گیا، اور اس میں مشن کے سربراہ ارب پتی تاجر 41 سالہ جیرڈ آئزک مین، اسپیس ایکس کے 2 ملازمین اور ایک ریٹائرڈ فوجی پائلٹ شامل ہیں. 5 روزہ مشن کے دوران خلابازوں نے پہلی پرائیویٹ اسپیس واک اور مختلف تجربات کے علاوہ نئے اسپیس سوٹس کو بھی ٹیسٹ کیا. اسپیس ایکس کی جانب سے ہی بوسٹر راکٹ کو لانچ اسٹیشن پر اتارنے کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا، جس نے اسپیس ایکس کو خلائی راکٹوں کی صنعت میں ایک عالمی رہنما کے مقام پر فائز کیا. اسپیس ایکس کے ایک بھاری بھرکم راکٹ کو لانچ پیڈ پر اتارنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں دکھائی گئی. اس سال پہلی بار سائنسدان کہکشاں کے باہر ستارے کی پہلی قریبی تصویر لینے میں کامیاب ہوئے، جس میں سورج سے 2000 گنا بڑے مرتے ہوئے دیو ہیکل ستارے کی دھندلی تصویر لی گئی. 2024 میں دنیا نے ایک اندیکھے چیلنج کا بھی سامنا کیا. کراؤڈ سٹرائک سے منسلک سرگرمیاں تعطل کا شکار ہوئیں. یہ کمپنی اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے مختلف کمپنیوں کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. ٹیکنالوجی آؤٹیج کا سب سے بڑا شکار فضائی سفر کا شعبہ بنا، جہاں مختلف فضائی کمپنیوں نے ہزاروں پروازیں منسوخ کی. ان سب واقعات نے چند لوگوں کو متاثر کیا، کیونکہ یہ سب تجرباتی مراحل میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کیا کچھ شامل ہوا، جس میں سب سے اہم اور قابل ذکر موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت. 2024 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ جنریٹو AI کا دور رہا. پرسنل AI عروج پر رہی. جنریٹو مصنوعی ذہانت سائنسدانوں کو بہت سی غیر حل شدہ سائنسی پہیلیوں کا حل تلاش کرنے میں مدد کر رہی ہے. پرسنل AI ڈیٹا کی مدد سے آپ کو آپ کی ضروریات کے مطابق جواب دے رہی ہے. فی الحال زیادہ تر ایپلیکیشن کلاؤڈ کے ذریعے چلتی ہیں، لیکن کمپنیوں کا مقصد AI کو آف لائن یا ہمارے گیجٹس تک دستیاب کرنا ہے. بس اس کے بعد دنیا میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا انقلاب برپا ہوگا، کیونکہ اگلا قدم ایموشنل AI کے تجربات کا مرحلہ ہے، یعنی ایسی مصنوعی ذہانت جو آپ کے جذبات کو پڑھتے ہوئے اس کے مطابق جواب دے سکے. لیکن یہ انسانی بقا کے لیے خطرہ بھی سمجھا جا رہا ہے. جس طرح 2024 میں تجرباتی مراحل سے نکل کر جب ٹیکنالوجی عام آدمی کے ہاتھ میں آئی تو اس کے کئی نقصانات بھی سامنے آئی، جس میں سب سے زیادہ قابل ذکر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی رہی. اس کا غلط استعمال اس کے کارآمد ہونے سے زیادہ توجہ حاصل کر گیا. اس کا استعمال جعلی ویڈیوز بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جن میں سے زیادہ تر فحش ہیں. اس کا استعمال کرائم میں عام ہونے لگا ہے. بچوں کے لیے یہ نہایت خطرناک ثابت ہو رہا ہے. وہ جھوٹ اور سچ میں بالکل فرق نہیں کر پا رہے. بچوں کی ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے والدین کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا ہے.
सियासतदानों और सरबराहान मुमलिकत की जाली वीडियोस बनाई जा रही हैं। इसे जालसाजी, खुदकार साइबर हमलों, हरासानी और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2024 में आंखों ने एतबार खो दिया है और बेएतबारी के नए अहद का आगाज हुआ है। अगले दौर की नस्ल को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना बेएतबारी का होगा और इससे निपटने के लिए दुनिया को फौरी तौर पर कोई हल निकालना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।